बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अंदियाल आपसे मुखातब हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जेएलएम के नौजवान पे बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। जब इस वीडियो की तफसीलात जानने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि ये नौजवान अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए चंद यौम कबल पाकिस्तान से यूरोप के लिए पैदल रास्ते निकला। रास्ते में अगवाकारों ने इसे अगवा कर लिया और फिर वही हुआ जो अगवाकार करते हैं। इस नौजवान को एक नामालूम जगह पे ले जाया गया जहां पर इस पे वहशियाना तशद्दुद किया गया। ना सिर्फ वहशियाना तशद्दुद किया गया बल्कि इसके जिस्म के ऊपर छुरियां और ब्लेड चलाए गए। बाकायदा वीडियो में देखा जा सकता है कि इसके जिस्म से खून के फवारे निकल रहे थे और फिर इस सारे सिनेरियो की वीडियो बनाई गई और वो वीडियो उसकी वालदा, वालिदैन, बहन भाइयों, अजीज़ो कारब को व्हाट्सएप पे शेयर की गई। यही अगवाकारों का तरीका वारदात होता है। मुमकिन है उस नौजवान ने यह भी कहा हो कि आप जितनी रकम का मुतालबा करते हैं आप मुझ पर तशद्दुद ना करें, मैं ये रकम की अदायगी करता हूँ, अपने वरसा से रब्ता करता हूँ। लेकिन अगवाकारों का ये तरीका वारदात होता है कि जब वालिदैन, अजीज़ो कारब इस तरह की वीडियो देखेंगे, तशद्दुद देखेंगे तो वो जल्द अज जल्द मतलूबा रकम का बंदोबस्त करेंगे। अब आपने जितनी भी ये मेरी बात सुनी, चश्मे तसव्वुर में आपने इसको देखा, सुना, परखा, यकीनन आपका दिल बड़ा पिघला होगा, यकीनन आप परेशान हाल होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कैसे उस नौजवान पे तशद्दुद किया गया होगा, कैसे एक किसी गैर मुल्क के अंदर उस नौजवान की कैफियत क्या होगी, उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके बाप जिसने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लौटाकर उसे भेजा होगा वो क्या सोच रहा होगा, उसके शब रोज़ कैसे गुजर रहे होंगे, वो बहन जिसके दिल और दिमाग के अंदर हज़ारों अरमान होंगे वो क्या सोच रही होगी, उसके ऊपर कैसे गुजर रही होगी, या उसके अजीज़ो कारब बाकी जितने लोगों ने उसे मिलजुल के भेजा उन पे क्या बीत रही होगी। यकीनन मुझे पता कि आप ये सारा सिनेरियो सोच के सुन के आप खुद परेशान होंगे, आप नढाल होंगे, सख्त तकलीफ के अंदर होंगे। क्यों कि बहसियत इंसान ये ईमान का आखिरी दर्जा कि हम किसी दूसरे को तकलीफ में देके उसकी तकलीफ को महसूस करें। लेकिन मैं बड़ा मुतमिन हूँ, मैं खुश तो नहीं हूँ, यानी कि नाटक भी करूँ तो खुश नहीं हुआ जा सकता, लेकिन मुझे इतना दुख नहीं है, मुझे इतना अफसोस नहीं है। उसकी वजह क्या है? इसके पीछे एक तवील दास्तान है कि ये नौजवान जो रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए यूरोप के लिए निकला, क्यों निकला? क्यों इल्लीगल रास्ते का इंतखाब किया? क्या पाकिस्तान के अंदर लोग रिज़्क नहीं कमाते? सिर्फ 1 करोड़ लोग ओवरसीज हैं जो बैरून मुमालिक रह के पैसे कमा रहे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर रोजगार नहीं है? बेशुमार रोजगार है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वाला बंदा हो, ईमानदार हो, उसके लिए दुनिया कायनात की किसी जगह पे भी रोजगार की कतन कोई कमी नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों पे लान तान कर दी जाती है। वो जी पाकिस्तान को नवाज शरीफ लूट के खा गया, इमरान खान लूट के खा गया, आसिफ अली जरदारी लूट के खा गया। ठीक है, ये एक अलग मौजू है, किसने कितना लूटा, क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन काम करने वाले बंदे के लिए पाकिस्तान में रिज़्क की कोई कमी नहीं है। यूरोप हम क्यों जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने अपने दुख पूरे करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों से जिद्दें लगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मामे, चाचे, मसेर, फफेर से जिद्दें लगाने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए हिरस और तमा हमें लेके बैठ गया है। मुझे नहीं समझ के हमने कितना जीना है। हमारे सामने बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। कोई एज का तकाजा नहीं है कि इतनी एज लिमिट है, ये ऊपर जिससे ऊपर जाओगे तो फिर ही आपने मरना है। क्या करेंगे लोग इतने पैसे को? मुझे यानी कि मैं बड़ा बाज़ औक़ात एक बड़े ताज्जुब में चला जाता हूं, मुझे बड़ी फिक्र होती है कि क्या करेंगे लोग ये पैसे को इतने को। यानी पाकिस्तान के अंदर कहां रिज़्क की कमी है? कौन बंदा है जो कहता है मुझे पाकिस्तान के अंदर दिहाड़ी चाहिए, मैं मजदूरी करना चाहता हूं, मुझे नहीं मिल रही? बेशुमार काम है काम करने वालों के लिए, हड हरामों के लिए नहीं। और उसके बाद जो लोग पैदल रास्ते भी यूरोप जाते हैं 30 लाख 35 लाख वो भी लगाते हैं। आप 5 से 7 लाख लगाकर पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन रोजगार कर सकते हैं। मैं आपको करवा के देता हूं, मैं आपको आइडियाज देता हूं, और जुबानी कलामी नहीं। वो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि मैं आपको जुबानी बता दूं ये कर दो वो कर दो। नहीं, मैंने अमली जिंदगी में
میرے پاس کئی داستانیں ہیں جن لوگوں کو میں نے روزگار بنا کے دیا ہے، میں نے شروعات کروائی ہے، 3 لاکھ سے، 5 لاکھ سے، 7 لاکھ سے. میں آپ کو 10 سے 15 لوگوں ایسے سے ملوا سکتا ہوں جن کے ٹھیک بہترین چل رہے ہیں. کوئی 30 سے 50 ہزار کا روزانہ کا فروٹ لگا کر بیچ رہا ہے، کسی نے دودھ دہی کی دکان ڈالی ہوئی ہے، کسی نے 5-6 لاکھ لگا کے شوز کی دکان بنائی ہوئی ہے. بہترین روزگار چل رہا ہے، 1,00,000 1,50,000 لوگ پاکستان میں رہ کے کما رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ نے ضروری طور پہ باہر ہی نکلنا ہے کہ شاید یہ سمندر کراس کریں گے تو اس کے بعد پتہ نہیں کتنے درخت لگے ہوں گے جہاں سے لوگ کما رہے ہیں، ہم بھی جائیں اور جا کے درختوں سے پیسے اتاریں. تو آپ باہر بھی آئیے، سعودی عرب آ جائیے، دبئی آ جائیے، عمان آ جائیے، قطر آ جائیے، بحرین آ جائیے. کتنے ممالک ہیں یہ، کیوں نہیں آپ یہاں آتے؟ یعنی کہ کیوں صرف اور صرف آپ یورپوں کا رخ کرتے ہیں؟ اپنی جان کے اوپر رسک لے کے جانا اور پھر رستے میں مر جانا، میں کہوں گا یہ خودکشی ہے اور یہ حرام کی موت ہے. یہ باتیں آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا، کوئی دانشور نہیں بتائے گا، کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں بتائے گا. وہ بندہ بتائے گا جس نے عملی زندگی میں ہر آپ بیتی جس کے اوپر بیتی ہے، وہ بندہ یہ صرف آپ کو باتیں بتائے گا. آپ کیوں ان چیزوں سے باز نہیں آتے ہیں؟ کیوں والدین اپنے پیاروں کو، کوئی برفانی تودوں کے نیچے آ کے مر رہا ہے، کوئی برف کے پہاڑوں کے نیچے سے اوپر سے گر کے مر رہا ہے، کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے، کہیں کشتیاں ڈوب رہی ہیں، کہیں بحری بیڑے ڈوب رہے ہیں، کہیں رستے میں قتل ہو رہے ہیں، کہیں بارڈر پہ مارے جا رہے ہیں، کہیں بھوک و افلاس سے مارے جا رہے ہیں. کیوں آپ ایسے رسک لیتے ہیں؟ اور ایسے رسک لے کے جانا اور پھر رستے میں موت ہو جانی، یہ خودکشی ہے، حرام کی موت ہے. آپ کیوں ان چیزوں سے باز نہیں آتے ہیں؟ میں اس سے قبل بھی سمجھا کے تھک چکا ہوں، لیکن کسی نہ پاکستان کی حکومت کو تو چھوڑ ہی دیں، اداروں کو بھی چھوڑ دیں. بحثیت انسان اللہ نے آپ کو ایک عقل دی ہے، دماغ دی ہے، 2 آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تبھی تو آپ پاکستان چھوڑ کے یورپ جا رہے ہیں نا. لیکن کچھ تو عقل استعمال کیجئے، لوگوں پہ نہیں اپنے آپ پہ رحم کیجئے. حرام کی موت سے بچیے. جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں بھی پہنچ گیا، فلاں بھی پہنچ گیا، فلاں بھی پہنچ گیا، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو رستے میں مر گئے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی پیارا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی کشتی بھی ڈوب سکتی ہے، آپ بھی بارڈر پہ مارے جا سکتے ہیں، آپ بھی کسی فوجی اہلکار کا نشانہ بن سکتے ہیں جو بارڈر پہ بندے مار دیتے ہیں، آپ بھی بھوک و افلاس سے مر سکتے ہیں، آپ بھی کسی برفانی تودے سے گر سکتے ہیں. آپ ایسے یہ کیوں نہیں سوچتے؟ صرف ایک ہی چیز کو کیوں سوچتے ہیں کہ فلاں بھی پہنچ گیا، فلاں بھی پہنچ گیا؟ میں یہ قطعا نہیں کہتا کہ آپ یورپوں میں نہ جائیں، نہیں، آپ جائیں، لیکن لیگل طریقے سے، لیگل وے استعمال کیجئے. لیگل وے کے اس پہ میں نے بہت عرصہ قبل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ لیگل طریقہ کار کیا ہے. آپ اپنی ٹریول ہسٹری بنائیے. ایجنٹوں کے لیے بھی تو سال 2 سال انتظار کرتے ہیں نا. اپنی ٹریول ہسٹری بنائیے 5-10 لاکھ لگا کے. جو آپ کے قریب ترین ممالک ہیں وہاں پہ جائیے، دبئی کا وزٹ کیجئے، بحرین کا کیجئے، ملیشیا کا کیجئے، جاپان کا کیجئے. بڑے ایزیلی یہ 2-4-6 مہینے میں آپ کے وزٹ ویزے لگ جاتے ہیں. ترکی کا وزٹ کیجئے. ان ممالک کے آپ وزٹ ویزے لیجئے، یہاں کی ٹریول ہسٹری بنائیے، اس کے بعد اپنی بہترین اسٹیٹمنٹ بنائیے. آپ اپنا پاکستان کے اندر ٹیکس پے کیجئے. 1 سے 1.5 سال کے اندر عرصے میں اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوا یورپ جانا تو آپ کا لیگل طریقے سے ویزا سٹیمپ ہو جائے گا. آپ کیوں حرام کی موت مرنا پسند کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیا مل جائے گا آپ کو؟ یعنی کہ آپ کے چاچے مامے مسیر پپیر پہلے سے گئے ہوئے ہیں، جن سے آپ آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں، وہ تو پھر بھی آپ سے آگے رہیں گے، کیونکہ ان کو تو اتنے ٹائم ہو گیا ہوا ہے گئے ہوئے. آپ تو پھر بھی وہاں پہنچ کے ان کے برابر نہیں پہنچ سکیں گے. کیا ملے گا آپ کو جا کے؟ یاد رکھیے، انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کے اندر جتنا پیسہ کمایا جا سکتا ہے، میری زندگی کا تجربہ ہے، دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنا پیسہ نہیں کمایا جا سکتا. کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کھچنے والا نہیں. آپ کی آج کی سیل کتنی ہے، کتنا آپ کا آج کا منافع ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو خوش قسمتی سمجھیے. ریاست ناکام ہے لیکن آپ کامیاب ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر کے آپ کچھ کما رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں. ریاست ناکام ہے، آپ کامیاب ہیں. چھوڑیے ان چیزوں سے خدا را باہر نکلیے. اپنے آپ کے اوپر رحم کیجئے. دنیا ہمارا تماشا بناتی ہے کہ یہ لوگ مرنے سے بھی باز نہیں آتے، یہ اپنی جان کے اوپر رسک لے کے باہر نکل جاتے ہیں. پاکستان کے اندر بے شمار روزگار. آپ نے باہر ہی آنا ہے. سعودی عرب، کون ہے جو سعودی عرب آنا چاہتا ہے اور اس کو ویزا نہیں مل رہا؟ ایجنسیاں بھری پڑی ہیں ویزوں سے، آزاد ویزے کسی کو چاہیے وہ مل جاتے ہیں، کمپنی کے ویزے مل جاتے ہیں. آپ سعودی عرب آئیے، 5-7 لاکھ لگا کے یہاں پہ آئیے. جو باقی آپ نے وہ 30-35 لاکھ لگا کے جانا ہے وہ آپ ایز اے انویسٹمنٹ کے طور پر آپ ساتھ لے کے آئیے. یہاں آ کے آپ 20-25 لاکھ لگائیں، آپ بہترین گاڑی لے لیں، اپنی گاڑی چلائیں، 8-10 ہزار ریال مہینہ کمائیں گے.
یعنی کہ پاکستانی 6-7 لاکھ روپیہ آپ مہینہ کماتے رہیں گے، آہستہ آہستہ ترقی کریں، ایک اور گاڑی لے لیں، وہی جو آپ 7-8 لاکھ کما رہے ہیں 15-16 لاکھ کمانا شروع کر دیں گے، رزق حلال۔ جب دل کرا مکہ چلے گئے، جب دل کیا مدینہ چلے گئے۔ کیوں آپ ان رستوں کا انتخاب نہیں کرتے ہیں؟ کیا پڑا ہوا ہے یورپ کے اندر؟ آپ جائیے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، لیگل وے استعمال کیجئے، لیگل طریقے سے جائیے، وگرنہ مجھے نہیں سمجھ، یعنی کہ ایک لوگ، میں نے اکثر دیکھا ہے پاکستان کے اندر، ایک طرف اپنے پیاروں کو کوئٹہ والی گاڑی پہ بٹھاتے ہیں اور پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو پیچھے والے ہیں وہ مسئلے ڈا کے بیٹھ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اب کو شرم بھی نہیں لوگوں کو آتی؟ یعنی کہ خود ایک بندے کو میں ہی یہاں پہ ایک بجلی کی تار ہالی ہے، میں اس کو وائر کو ٹچ کروں کہ یہ ننگی تار ہے، اور دوسری طرف میں دعا کروں یا اللہ میں تار کے ساتھ نہ لگوں، مجھے کرنٹ نہ پڑے۔ یہ کتنی حماقت ہے! یعنی کہ ایک بندہ آگ کے اندر چھلانگ لگائے اور 7-10 بندے بیٹھ کے دعا کریں یا اللہ یہ بندہ جلے نہ، یعنی کہ کتنی امپاسبل سی چیز ہے، کتنی ناممکن چیز ہے۔ خدا را ان چیزوں سے باز آئیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کا خیال رکھیے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے، اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ کتنی بڑی بدنامی ہوتی ہے، کتنا بڑا لاس ہوتا ہے یہ، مجھے نہیں سمجھ آپ کیوں ان چیزوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیے جو رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو باہر صورت مل کے رہے گا، بے شک آپ وہ یورپوں سے کمائیں، وہ برطانیہ سے کمائیں، وہ کینیڈا سے کمائیں، وہ امریکہ سے کمائیں، وہ آسٹریلیا سے کمائیں، وہ پاکستان سے کمائیں، وہ سعودی عرب سے کمائیں، جو آپ کی قسمت میں مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کوشش کریں کہ اسے حلال ذرائع سے، اسے لیگل ذرائع سے کمائیں۔ کیوں آپ یہ لیگل طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ کیا بن جائے گا اگر آپ کی جو ہے آپ کا ایک سادہ مکان ہوگا اور آپ کے رشتہ داروں کی کوٹھیاں ہوگی؟ کیا فرق پڑ جائے گا اس چیز سے؟ اپنے کردار کو بنائیے، اپنے کردار پہ ورک کیجئے، اپنے آپ کی گرومنگ کیجئے، اپنے آپ کو بنانا سیکھیں، اپنے اندر بلڈنگیں بنائیں، اپنے اندر محلات بنائیں، اپنے اندر بنگلات بنائیں، اپنے اندر جنگلات بنائیں۔ یہ باہر کی چیزیں کہاں کون ان سے متاثر ہوتا ہے؟ کتنے لوگ بڑے بڑے اس دنیا کے اندر آئے چلے گئے۔ کبھی کسی نے کہا یار فلاں کی اتنی بڑی کوٹھی تھی، اسے یاد رکھو؟ کبھی کسی نے کسی کو یاد کیا ایسے؟ کتنے لوگ قبرستانوں کے اندر آج ان کی قبروں کے نام و نشان تک نہیں ہے۔ یعنی کہ کبھی کسی نے کوئی 2-4 سال کے بعد یاد کیا کہ یار فلاں بندے کی تو بڑی ٹاپ کی لینڈ کروزر ہوتی تھی؟ کبھی کسی نے یاد کیا؟ نہیں۔ صرف اور صرف باکردار لوگوں کو رشتہ دار، معاشرہ، گاؤں والے، دیہات والے، شہر والے، ضلع والے، تحصیل والے، ملک والے صرف باکردار لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر ورک کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی گرومنگ کی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو کب کس نے یاد کیا ہے کہ فلاں کی گھر میں بڑی اچھی ٹائل لگی ہوئی تھی، فلاں کی تو بڑی زیادہ اس کی مربع زمین تھی، فلاں کے تو بڑے پیٹرول پمپ چل رہے تھے؟ کون یاد کرتا ہے ان چیزوں کو؟ بڑی محدود سی زندگی ہے۔ میں قطعاً نہیں کہتا کہ پیسہ نہ کمائیے، نو، رزق حلال کمائیے، لیکن حلال طریقے سے۔ جتنے مرضی امیر ہوں، گاڑیاں لیں، بلڈنگیں لیں، محلات بنائیں، جنگلات بنائیں، رزق حلال سے اگر بن جائیں تو الحمدللہ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، لیکن اگر نہیں بن پاتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کی تقسیم کا رزق جو آپ کو مل رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور ایک آخری بات یاد رکھیے، بعض اوقات نا نعمتوں کا نہ ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں نعمت ہے؟ کہ آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ ضائع نہیں ہو رہا۔ میرے ایک دوست، بات شاید لمبی ہو جائے، میرے ایک دوست بڑا عرصہ قبل سمانی کے رہنے والے ہیں، مجھے ایک بات سناتے تھے، کہتے ہیں کہ 1998 کے اندر پہاڑ بڑے گولے پاڑ رہے تھے، انڈیا والے بڑی گولہ باری کرتے تھے۔ ہم جتنے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، کسی کے عمان میں بڑا اچھا بزنس ہے، کاروبار ہے، کچھ کے باہر یورپوں میں، تو سارے اپنا اپنا جو گاڑیاں آئی ہوئی ہیں اپنا اپنا سامان لے کے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی بمبر شفٹ ہو رہا ہے، کوئی میرپور شفٹ ہو رہا ہے، کوئی جاتلا شفٹ ہو رہا ہے، گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، سامان اٹھایا جا رہا ہے۔ ظاہر اتنا فرنیچر لوگوں نے کتنی کمائی کر کے بنایا ہوا تھا، تو وہ سارے جو ہے نا اپنا اپنا سامان شفٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ادھر کسی کو بلا رہا ہے میرا سامان اندر سے نکلواؤ، ٹیلی ویژن ہیں، فریجیں ہیں، بیڈ ہیں، صوفے ہیں، باقی جتنی ضروریات زندگی کی چیزیں لوگوں نے گھروں میں بنائی ہوتی ہیں، وہ سارے بڑی بھاگ دوڑ کر کے جو ہے کھینچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ میرا سگا بھائی جو ہے وہ ٹیلے کے اوپر بڑے آرام سے بیٹھا ہوا، اور کیونکہ سارے اسے نکاما کہتے تھے، اور وہ وہاں بیٹھ کے بکریاں چلا رہا ہے۔ تو وہ کسی نے اس کو کہا، پتہ نہیں اس کا مجھے ابھی نام یاد نہیں ہے، اس نے کہا یار ادھر آ تم، پتہ نہیں بھولا یا جو بھی اس کا نام تھا، میں ایک فرضی نام ہی کہہ رہا ہوں کہ بھولے ادھر آ۔ اس نے کہا بھولا کیوں آوا ہے؟ اج ہی تو غریبی دی چس آئی ہے، یعنی کہ تواڈے کول جو کچھ ایسی تسی اج لے کے نس رہے ہو گے، تانوں فکر ہے کہ بشک اتھا گولا پی جائے، اسی بشک جاندے بھی ساڈا سامان نہ جائے،
لیکن مینوں کوئی پرواہ نہیں، میں بکریاں انیاں دو مر گئیاں تاں بھی ٹھیک ہے، بچیاں تاں بھی ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات نعمتوں کا نہ ہونا بھی ایک نعمت ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را میں نے سچی بات ہے کہ ابھی یہ ویڈیو دیکھی، انتہائی دردناک ویڈیو ہے۔ وہ ماں، وہ باپ، وہ بہنیں، وہ بھائی جنہوں نے اس کو اتنے پیسے لگا کے بھیجا، ان کے اوپر کیا بیتری ہوگی ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس رستے کا انتخاب کیوں کیا؟ یعنی کہ انہوں نے یہ عذاب جو ہے یہ پیسے دے کے خود خریدا، کیوں کیا ایسا؟ اور ایسے لوگوں کے لیے سچی گل ہے پھر اظہار ہمدردی کا بھی دل نہیں کرتا، نہیں دل کرتا اب، مطلب دل بھر گیا ہوا ہے۔ کیونکہ ایک تو ہے کہ کسی کو شعور نہ ہو، روزانہ ہمارے سامنے کشتیاں ڈوب رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں، کیوں لوگ پھر بھی جو ہے وہ رشتہ داروں سے ضدیں پوری کرنے کے لیے، گاؤں محلے والوں سے، ہمسایوں سے ضدیں پوری کرنے کے لیے ان رستوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ جو بندہ ایسا کرتا ہے یہ اپنی جان کے اوپر ظلم ہے، اور یہ حرام کی موت ہے۔ خدا را حرام کی موت سے بچیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔